बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो महंगाई का तूफ़ान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत जो है वो FIR, इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के गिर्द घूमती नज़र आ रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम के जो मसाइल हैं वो इस गर्द के नीचे दबते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे तवज्जो हटाने के लिए ऐसे मामलात ऊपर उठाए जा रहे हैं। आखिर अवाम का पुरसान हाल कौन होगा? और ख़ास तौर पर जो अदाद-ओ-शुमार खुद हुकूमती इदारों ने जारी किए हैं महंगाई के हवाले से, इस पर खुद हुकूमत भी परेशान है। आज से कल अपना जो वज़ीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन बाकी इशारे मस्बत हैं। वो कौन से मस्बत इशारे हैं जिनको वो अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं, आज उस पर भी हम करेंगे बात। और दूसरा है FIR वाला मामला कि आज नून लीग के तमाम रहनुमा जिनके नाम FIR में थे उनमें से पेशतर शाहदरा थाने गए और अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी पेश करने आए हैं, लेकिन ना तो उन्हें वहाँ गिरफ्तार करने वाला था और ना ही जिसने FIR दर्ज की वहाँ उनको मिला और ना ही कोई तफ्तीशी। आखिर ये FIR पर सियासत और कितने दिन चलेगी, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के अंदर जो है जिक्र करेंगे आज़रबाईजान और आर्मीनिया का जो अपडेट क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। और कोरोना की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी कि बढ़ता जा रहा है और क्या इसके ऊपर इकदाम हो रहे हैं और हमारी सीरियसनेस क्या है। और ये सब चूँकि इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद नहीं है, तबीयत नासाज है, घर से वो हमें ज्वाइन करेंगे। और हमें आज इस पहले सेगमेंट के अंदर मारूफ माहिर माशियात जनाब फ़ारूक सलीम साहब भी इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम तर मामलात में। सेगमेंट शुरू करते हैं तो औरिया साहब को मैं दावत दूंगा कि अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब। औरिया साहब सुन पा रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी आपको। तबीयत कैसी है? आप अपने नाजरीन को ये तो बताएं ना। यार बेहतर है वो मुझे तो हर मौसम बदलते ही एक फ्लू का अटैक होता है बहुत बुरी तरह का, और वो जाहिर बात है बहुत ज्यादा जो है वो आजकल बहुत बिक्री में है। सियासी एनर्जी भी है, अपना मानसिक एनर्जी भी है, हर चीज की एनर्जी है। तो आप बेहतर है अल्लाह का नाज़िर। चले जी, अल्लाह ताला बेहतर करे। और ये सब हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक सलीम साहब ने भी इस्लामाबाद से, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर अच्छा फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि कल खुद हुकूमत ने कहा कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन बाकी जो इशारे हैं या इशारिये हैं, जो बाकी मामलात हैं वो बेहतर हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 2 साल के दौरान कौन कौन से मामलात मैशियत के बेहतर होते नजर आए हमें? उस्मान साहब, महंगाई का मामला हो या बाकी इशारियों के मामलात हों, ये महंगाई की जो बीमारी है ये बेसिकली गरीब आदमी की बीमारी है। और जो पाकिस्तान में फैसला साज शख्सियात हैं वो उमरा हैं, उनका इस बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए कि सितंबर का पूरा महीना हमने गुजार दिया इस बहस में कि कौन किससे मिला, चीफ साहब से कौन मिला, क्या मरियम नवाज साहिबा का जिक्र आया नहीं आया, कितना क्राउड नवाज शरीफ साहब सड़कों पे ला सकते हैं। फिर अक्टूबर का महीना आया, अब हम FIR के ऊपर निकल गए हैं कि वो तमगात जो दिए गए हैं गद्दारी के, वो किसको किसको मिले। जो असल मामलात हैं, जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मामलात हैं, उनमें ना तो पाकिस्तान की फैसला साज शख्सियात उनमें इंटरेस्टेड हैं और ना ही हमारा मीडिया इंटरेस्टेड है। आप देख लीजिए कि तकरीबन 90 से 95% टाइम जो है वो मीडिया हमारा सियासी उमूर के ऊपर गुजारता है। FIR पर गुफ्तगू हो रही है। 2-2.5 हजार खानदान है पाकिस्तान में जिनका सियासत से डायरेक्ट ताल्लुक है। बाकी जो 3 करोड़ खानदान है उनका मामला है कि आलू की कीमत 70% बढ़ गई है। जो टमाटर की कीमत है, ये सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं, सितंबर 2019 से सितंबर 2020, और ये हुकूमत के अपने जो अपनी रिपोर्ट है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, वो कहती है कि आलू 67% 1 साल में बढ़े हैं, टमाटर जो है वो 52% और गंदम तकरीबन 42% 1 साल में। अब आप अलमिया देखिए कि इस 1 साल में 22 करोड़ पाकिस्तानियों की आमदन जो है वो नीचे आई है। आमदन गिर रही है, टमाटर 60%, आलू 70%, 70। फिर अद्वियात तकरीबन 2-2.5% अद्वियात जो है पिछले 2 साल में बढ़ गई।
دنیا بھر میں جب قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں 5% بڑھتی ہے, پھر 10% بڑھ جاتی ہے, یہ 200-250% کا کیا فارمولا آتا ہے؟ آپ کی گیس کی ریٹ بڑھتا ہے تو 200-250% بڑھ جاتا ہے. یہ غریب آدمی کا کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے آج سے 2 سال پہلے تقریباً 30% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہی تھی. اگر تعداد گننا چاہتے ہیں تقریباً 7 کروڑ پاکستانی تھے جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. آج وہی سروے بتاتا ہے کہ تقریباً 41% آبادی جو ہے وہ غربت سے نیچے رہ رہی ہے. 2 سال پہلے 7 کروڑ پاکستانی تھے, آج 9 کروڑ پاکستانی ہیں. آپ اندازہ کیجئے 9 کروڑ کہہ دینا آسان ہے, دنیا کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی کل آبادی 9 کروڑ کی نہیں ہوتی. 9 کروڑ پاکستانی شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے کون سے اشاریے ہیں کہ جو بہتر ہو گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں, آپ پاکستان کی کسی بڑی مارکیٹ میں چلے جائیے, وہاں پہ وہ بے روزگار دہاڑی دار جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ اگر حکومت کا کوئی نمائندہ ان کے پاس جائے اور ان کو کہے کہ بھئی بڑی مبارک ہو, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہتر ہو گیا, تو وہ جو اپنا ہتھوڑا لے کے اور بیلچا لے کے جس کو 15 دن سے 20 دن سے روزگار نہیں ملا, وہ کیا استعمال کرے گا اس ہتھوڑے کا اور اس بیلچے کا؟ اب ان لوگوں کو جو 9 کروڑ پاکستانی شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں اس وقت, ان کو جا کے ہم کہیں کہ بھئی آپ کو بڑی مبارک ہو, وہ موڈیز نے ہماری ریٹنگ بہتر کر دی, تب یہ معیشت دان آپس میں بحث کرتے ہیں. اس میں غریب آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ صاحب بالکل صحیح بات ہے. اچھا لیکن ایسا نہیں لگتا کہ جب چینی مہنگی ہو رہی ہے, ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, تو ایسے کوئی مافیاز کی حکومت لگتی ہے اور اس کے سامنے حکومت بے بس نظر آتی ہے؟ اب دیکھیے یہ جو آپ نے مافیا کا نام لے لیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس کو انگریزی میں اسکیپ گوٹ کہتے ہیں, یعنی کہ قربانی کا بکرا ڈھونڈنا ہے. اب اگر چینی کی قیمت 55 روپے تھی 2 سال پہلے اور آج وہ 115 روپے بک رہی ہے, حکومت سے سوال پوچھے تو کہہ دیجیے مافیا نے کر دیا. یہ مافیا کون سی بلا ہوتی ہے؟ مافیا ایک قربانی کا بکرا ڈھونڈا ہوا ہے. اصل یہ ہے کہ حکومت کے پاس معاشی پالیسی نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ فیل ہو رہی ہے. آٹے کی قیمت 36 روپے تھی جب نواز شریف صاحب تھے, آج وہ 75 روپے ہے. آپ اندازہ کیجئے, میری بیوی کل آٹا لے کے آئی, اس نے پچھلے 10 سالوں میں مجھ سے کبھی بھی آٹے کی قیمت کا ذکر نہیں کیا, اور کل اس نے کہا کہ مجھے جو چکی کا آٹا ہے وہ 85 روپے کلو ملا ہے. جی اب آپ کہیں کہ وہ تو مافیا ہے. مافیا کچھ نہیں ہے, یہ قربانی کا بکرا آپ نے ڈھونڈا ہے کہ مافیا نے یہ کر دیا, مافیا نے وہ کر دیا. اصلیت یہ ہے کہ آپ کے پاس یا تو معاشی پالیسی کا فقدان ہے, اور یا معاشی پالیسی جو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئی ہے. تو آپ ایک قربانی کا بکرا ڈھونڈ لیتے ہیں. اب بجلی کی قیمت بڑھ گئی, جی مافیا نے قیمت بڑھا دی. ارے بھائی یہ مافیا کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کی اپنی پالیسی کیا ہے؟ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم ریورس گیئر لگائیں اگر, کہ ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے ٹریک پہ لا سکتے ہیں, تو ایسے کون کون سے اقدامات ضروری ہیں کہ جو حکومت اٹھائے اور یہ چیزیں کچھ کنٹرول میں آئیں؟ دیکھیے اگر آپ غور کرنا شروع کریں تو پاکستان کے پاس اتنے وسائل, خاص طور پہ ہماری حکومت کے پاس اتنے اربوں اور خربوں روپے کے وسائل نظر آتے ہیں. اگر آپ ان کے 1 سال کے جو خسارے ہیں وہ آپ گن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت کتنی امیر ہے. ہم نے پچھلے سال جو ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, جس میں پی آئی اے ہے, پاکستان سٹیل ہے, پاکستان ریلویز ہے, اس میں تقریباً 1800 ارب روپیہ ڈبو دیا ہے. جو ہمارا بجلی کا سیکٹر ہے, مجھے یاد ہے کہ 2018 میں اگست کے مہینے میں جب پی ڈی آئی کی حکومت آئی تھی تو پاور ڈویژن والوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارا گردشی قرضہ جو ہے وہ 1100 ارب کا ہے, اور اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے. آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ گردشی قرضہ 1100 ارب نہیں رہا, وہ 2200 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 2 سالوں میں 1100 ارب روپیہ اس حکومت نے بجلی کے شعبے میں ڈبو دیا ہے. اب وہ کراچی میں آج بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ گیس ختم ہو گئی ہے. بھائی 2 سے 2.5 ارب ڈالر کی گیس سالانہ اس ملک میں چوری ہو رہی ہے.
مجھے بتائیے اتنا بڑا خسارے، آپ خسارہ 1800 ارب کا پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں کر رہے ہیں، 1100 ارب کا بجلی کے سیکٹر میں کر رہے ہیں، 2-2.5 ارب ڈالر کی گیس چوری کروا رہے ہیں سالانہ. اتنی امیر حکومت جو اتنے بڑے بڑے خسارے کر سکتی ہے، ان خساروں کو اگر آپ سوچئے کہ آدھا کر دیا جائے، میں ختم کرنے کی بات نہیں کر رہا، 50% کم کرنا ہے ہم نے. ہم پڑے ہیں، ہمارا فوکس لگا ہے کہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، کہ ٹیکس چوس نکالو پاکستانیوں سے جتنا بھی نکال سکتے ہیں. بھئی یہ آپ اور میں سارا مہینہ محنت کریں اور اس کے اوپر ٹیکس لگے اور حکومت کو ٹیکس اٹھا کے پی آئی اے اور پاکستان ریلوے اور پاکستان سٹیل میں ڈبو دیں. میں اور آپ اس لیے محنت کرتے ہیں کہ ہماری محنت کی کمائی جو ہے وہ بجلی کے سیکٹر میں ڈبو دی جائے. بالکل. اپنا فاروق صاحب اوریہ صاحب سے بھی پوچھیں گے، جو آپ نے یہ نقاط اٹھائے ہیں ان کا حکومت کے پاس تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ پی آئی اے بھی سابقہ لوگوں نے حکومتوں نے ڈبو دیا، ریلوے بھی سابقہ حکومتوں نے ڈبو دیا، سٹیل مل جس کی بات کر رہے ہیں، ہمیں جو خرچے برداشت کر رہے ہیں، اور یہ سب وہ سارا ملبہ باقی حکومتوں پہ ڈالتے ہیں. لیکن یہ تو بتایا جائے کہ ان 2 سالوں میں آپ نے بہتری کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اتنی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ان کے گھر کے اندر اگر 2 نوکر یا 1 نوکر کام نہ کر رہا ہو تو کیا یہ اسے اگلے مہینے تنخواہ دیں گے؟ ان کی کوئی دکان نہ چل رہی ہو، یہ چلاتے رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں چلائیں گے. ان کا کوئی کاروبار جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہو تو کسی طور پر بھی کہیں گے یار اس کو بند کرو، ہم کوئی اور اچھی جگہ اس کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اپنے معاملے میں تو پاکستان کا ہر پٹیشن سے آنا ہے، ہر چیز ہے. ایک بندے کی بس اگر چل رہی ہو نا اور وہ جس روٹ پہ منافع نہ دے تو وہ اس بس کو بند کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ. لیکن ہم وہ بات 1800 ارب کو تھوڑی اماؤنٹ نہیں تھی، اس بار وسیم صاحب نے بتائی ہے. ہم ان سیکٹرز میں دیے چلے اور آپ اندازہ کریں کہ ہر نکمے کے پیچھے 4 پولیٹیشین کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو نوکری سے نہیں نکالو، اس کو نکالا تو یہ ہو جائے گا، اس کو نکالا تو یہ ہو جائے گا، یہ سیکٹر چلاؤ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس ملک کے اندر حکومت لا اینڈ آرڈر چھوڑ کے، لوگوں کی چوریاں ڈکیتیاں بند کرانا چھوڑ کے، انصاف کی فراہمی چھوڑ کے کاروبار میں لگ جائے تو اس ملک کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اصل میں عثمان صاحب سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بھی انٹیلیجنس ہے جس کی فاروق سلیم صاحب نے بات کی ہے، اس کے کان بند ہیں عام آدمی کی وجہ سے. اور عام آدمی جو ہے اس کی حالت فیض احمد فیض کی ایک نظر میں کتے. وہ کہتا ہے کہ یہ گلیوں میں آوارہ بیکار کتے یہ جو ہیں یہ پھڑے رہتے ہیں، کوئی ان کو ٹکڑا دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. اگر کوئی ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ جو حشر جو کیا ہے وہ فلاں بندے نے کیا ہے تو وہ اس کی ہڈیاں چبا دیں. اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ کوئی ان میں احساس غیرت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے. یعنی یہ کیفیت ہے عوام کی. اس کی ایک وجہ ہے پاکستان میں تقریباً 98% جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا رونا دھونے کے ساتھ زندگی گزار کے تقدیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور سسٹینیبل ولیج اکانومی ہے کہ گاؤں میں آپ ہیں تو آپ نے صرف نمک خریدنے کے لیے جانا تو کچھ نہیں. وہ بیچارے ان کے اگر آنسو آتے بھی ہیں تو اسی بات پہ آتے ہیں کہ چلو آٹا مہنگا ہو گیا ہے تو چلو آٹا تو اپنے گھر کا ہے لیکن اب دوائی ڈاکٹر کی ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، ہم بچے کو سکول نہیں پڑھائیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. وہ کمپرومائز کرتے ہیں. اور کوئی اپوزیشن کا بندہ ان کو یہ نہیں کہتا کہ تمہارا کام کمپرومائز نہیں ہے، تمہارا گریبان تھامنا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر اللہ تعالیٰ ہم کرتے ہیں. یعنی اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ میری ملک میں اپنا آٹا خریدنے جاتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں، میں جوتا خریدنے جاتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں، میں صابن خریدنے جاتا ہوں ٹیکس کہتا ہوں. اور وہ میں 2-3 روپے میرے ٹیکس اکٹھے کر کے جب 2 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایئر کنڈیشن لگ جاتا ہے کسی افسر کے کمرے میں، کسی جگہ کچھ ہو جاتا ہے، کوئی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہوتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا. عثمان صاحب جب ہم نے نوکری جوائن کی تھی سول سروس کی تو ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں اے سی نہیں ہوتے تھے، ٹوٹی ہوئی کرسیاں چند عوام آ کے بیٹھتے تھے. آپ آج ایسا کے تھانے میں چلے جائیں آپ کو اے سی ملے گا، آپ اس کو وہاں صوفے ملیں گے. آپ کے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تلے بھی بڑھتے جا رہے ہیں. صرف ایک وزیر اعظم کے جو ہے وہ مسافر طیارے پہ سفر کرنے سے ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ نہ اس کے اوپر اپوزیشن بات کر رہی ہے، نہ عوام بات کر رہے ہیں، نہ کوئی گروہ بات کر رہے ہیں. اور ایک ایسا سناٹا ہے، اس سناٹے کے اندر مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ سناٹا جب برسٹ ہوتا ہے تو جب بھی حکومت کے خلاف کوئی موومنٹ چلتی ہے تو لوگ اپنا اپنا دکھ لے کے جاتے ہیں. عثمان صاحب
صحیح بات. میں اپنا دکھ لے کے جاتا ہوں کہ مجھے کل صبح مجھے ملازمت نہیں ملی، یہ لے کے جاتا ہے اس کے بیٹے نے خودکشی کی ہوتی ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی، دوسرا چلا جاتا ہے اس کو تھانے دار نے لتر لگائے ہوتے ہیں. ہر بندہ کا اپنا غصہ ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا پتھر جو ہے نا وہ حکومت کو پڑتا ہے، وہ اس کی گالی جو ہے وہ حکومت کو پڑتی ہے. اس کو انقلاب کے بارے میں ٹپنگ پوائنٹ تھیوری کہتے ہیں، بڑی مشہور ہے. لیکن یہ غصہ ایک دم ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. وہ جیسے وہ ورسائی پیلس میں جب لوگ جمع ہوئے تھے تو 25,000 کی آبادی تھی، تو بادشاہ نے دیکھ کے کہا اتنے لوگ آ کہاں سے گئے؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا. تو یہ وقت آنے والا ہے، مجھے لگتا یہی ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے وقت کے اندر. عوام کی جو قوت برداشت ہے مہنگائی کو برداشت کرنے کی، وہ کس حد تک ہے. فاروق سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے FIR پالیٹکس کا. عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب مقدمے قائم کیے جائیں گے تو ہم سب ڈر جائیں گے اور چھپ کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ جن پر مقدمے ہیں، میرے پر مقدمے ہیں، تارڑ صاحب پر مقدمے ہیں، ہم خود یہاں آئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اگر اریسٹ کرنا تو حاضر ہیں ہم. درخواست آنے پر دونوں پارٹیوں کو بلایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، میرٹ پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. واحد مقدمہ ہے انچارج انویسٹیگیشن کا فون بند ہے، موجود نہیں ہے. مدعی جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں سے گھر سے غائب ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ مہنگائی انہوں نے نہیں کی، بے روزگاری انہوں نے نہیں کی، FIR یہ نہیں کٹا رہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ کر کر رہے ہیں؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کم از کم گرفتاری ڈال لیں. ہم آئے تھے نا، زبیر صاحب اور میں آئے تھے. ہم نامزد ہیں، ہمیں گرفتار کر لیتے. اگر گرفتاری نہیں بنتی تو پرچہ خارج کریں. جی ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے گفتگو سنی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں جو کہ اس FIR میں نامزد ملزم ہیں. آج وہ خود تھانے پیش ہوئے اور کہا کہ ہمیں گرفتار کرو، لیکن جو ہوا ان کی زبانی آپ نے سن لیا. اور یہ صاحب یہ FIR والا جو سیاست ہے اور کتنے دن ہم نے دیکھنی ہے؟ یہ بہت بڑا تماشا ہے عثمان صاحب، بہت بڑا. یعنی جن مقدمات میں آپ کو عدالت بلا رہی ہے وہاں سے آپ فرور ہیں. عزیزیہ میں آپ نہیں جاتے ہیں، باقی جگہ پہ آپ ضمانت میں ہیں، اور آپ کا اب جو ہے نا ترجمان وہ آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے گرفتار کر لو بھائی. او بھائی پہلے جو مقدمات ہیں جہاں سے آپ ضمانتیں لے کے بھاگے ہوئے ہیں، جہاں آپ پروکلیم میں فنڈیڈ کے، پہلے وہ تو پیش ہو جاؤ. شہباز شریف صاحب تو پیش ہو رہے ہیں نا، اور یہ صاحب شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، ان کے بیٹے جیل میں ہیں. یہ ترجمان جو ہے وہ نواز شریف کا تھے، یہ جو اچھا. ایک اور بات بتاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیاست میں اس دن بھی بڑی تفصیل سے بتایا تھا، یہ جو غداری کی سیاست دیکھیں. پاکستان میں لاہور میں اخبار تھا نوائے وقت، اس کے مجید نظامی صاحب جو تھے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا؟ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ اس نے دل سے دل سے پاکستان کو قبول نہیں کیا. نہیں، نظام صاحب ہمارے بزرگ تھے، لیکن وہ ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ فلاں نے دل سے پاکستان کو قبول نہیں کیا، یہ نہیں کیا. کوئی بیچارہ کچھ بھی کہتا رہتا تھا کہ یار اب ہم پاکستان کے ہو چکے ہیں، ہمیں غدار مت کہو، لیکن وہ کہا جاتا رہا، مستقل کہا جاتا رہا، اور اسی کی آڑ کے اندر سیاست ہوتی رہی. اب اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ مجھے یہ بتائیے، کیا پاکستان میں مسلم لیگ نون کے سامنے صرف ایک ایسے بندے کی FIR جو خود بھاگا ہوا ہے، جو شدرے کے تھانے کے اندر ہے، وہ FIR اتنی بڑی، جو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس ایک عام سا آدمی جو کہ خود مفرور ہے، اس کو یہ اتنی دفعات کس نے لکھا دی، کس نے پڑھائی، کیا کیا، اور یہ FIR اچھا یہ FIR کی کہانی ہے کیا، اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، بندہ کون ہے، کتنے مقدمات میں اشتہاری ہے، اور کیوں بھاگا ہوا ہے؟ بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ ایاز شجاع صاحب نے جوائن کیا ہے، کچھ اندر کی باتیں ان سے بھی کرتے ہیں. ایاز صاحب یہ بتائیں کہ یہ بندہ آخر بدر رشید صاحب جو ہیں اسی تھانے کے اشتہاری ہیں جس تھانے میں ایک اشتہاری جو ہے وہ خود ایسی FIR لے کے جا رہا ہے جس میں 2 سابق وزراء اعظم، 3 سابق جرنیل اور باقی وزراء شامل ہیں، کہ ایک اشتہاری کے کہنے پہ FIR کیسے درج ہوئی؟ یہ بتائیں ذرا اندر کی باتیں تھوڑی سی.
पहली बात तो ये है कि इस थाने का जो SHO था मकसूद गुज्जर, वो 14 रोज पहले छुट्टी पे चले गए एडवांस क्लास कोर्स पे। वहाँ उनकी जगह पर जिनके पास चार्ज था गुलाम बारी सब इंस्पेक्टर, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया। आज जाहिद रंधावा जो उनके SHO हैं, उन्होंने बकायदा वहाँ पर ये जुबैर साहब को और बाकी तमाम मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी, कहा जी मैंने तो 2 रोज कबल चार्ज दिया है। अब आते हैं FIR दर्ज कैसे हुई। ये रात को जब वहाँ पहुंचे और ये FIR दर्ज करवाई तो बाद में पता लगा कि इनकी गवर्नर साहब के साथ बड़ी क्लोज तस्वीर मौजूद हैं, PTI के दीगर रहनुमाओं के साथ क्लोज तस्वीर मौजूद हैं, और इन्होंने जो दफात उसमें डलवाई। और उसके बाद हमारी एक आला पुलिस ऑफिसर से भी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या एक इंचार्ज जो चौकी का है सब इंस्पेक्टर, क्या वो इतनी बड़ी शख्सियात के खिलाफ पर्चा दे सकता है? उस दफात का भी उसको इल्म हाँ। होगा। अच्छा, अब आप उस्मान साहब मुझे ये बताएं कि क्या नवाब शाह में साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ, फरियाल तारपुर के खिलाफ को मुकदमा गद्दारी का दर्ज करवा सकता है? तो लाहौर भी इसी तरह शरीफ बरादरान का, यानी कि 80s से एक गढ़ है, इनका सियासी हब है। इस बार भी आपको पता है ये अक्सरियती सीटें लाहौर से नून लीग ने जीती हैं। तो ये पर्चा एक सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में नहीं हो सकता था। पुलिस के आला अफसरान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं जी हमें नहीं पता कैसे हुआ, किस तरह इसने किया। उसके बाद आज राजा बशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उनसे सवाल किया गया और एक साहब ने तो ये तक कह दिया कि राजा साहब अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहूँ तो उसका तरीकाकार क्या होगा? क्या मेरे बयान पर, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी हूँ लेकिन बदर शीर से तो ज्यादा मोतबर हूँ क्योंकि मेरे खिलाफ कोई पर्चा भी दर्ज हुआ, तो क्या FIR दर्ज हो जाएगी? उस पर उन्होंने काफी बुरा बनाया। उन्होंने कहा जी वो वज़ीर-ए-आज़म है, अगर इस तरह के असबाब मौजूद होंगे जो कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ थे तो जरूर होगी, लेकिन उनके खिलाफ ऐसे असबाब ही नहीं है। की क़यादत ने आज ऐलान किया है कि ये मुकदमा दर्ज कराने के चक्कर में हम इमरान खान साहब पर मुकदमा दर्ज कराएंगे जवाबी। बिल्कुल, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ना पंजाब की PTI की सियासी क़यादत को या जो हुक्मरान है उनको इसका पता था, ना वफाक के हुक्मरानों को पता था कि ये मुकदमा दर्ज हो रहा है, और वो इसका बरमला इजहार भी कर चुके हैं। और हमें किसी हद तक यकीन भी है क्योंकि बहुत सारी बातों का इनको पता ही नहीं होता और वो हो जाती हैं। तो अब वो इससे डिस्टेंस कर रहे हैं। वफाकी वज़रा भी बयान दे रहे हैं। आज राजा बशारत साहब ने भी बाकायदा बड़ा खुल के बयान दिया, और इससे पहले और भी इनके वज़रा ये बयान दे चुके हैं कि FIR का पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा यार साहब ये बताएं कि ताल्लुक नहीं है, FIR दर्ज हो गई है, दफात लग गई हैं, अब हुकूमत इससे पीछे हट कैसे सकती है? तरीकाकार क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आज SHO ने अपनी बेबसी का इजहार किया है कि मैं 2 रोज कबल चार्ज लिया है, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं इन्वेस्टिगेशन वालों के साथ बात करके आपको बताता हूँ कि इसका क्या करना है। अब बात किससे करनी है? बात तो ऊपर उसने करनी है कि नहीं। औरिया साहब मेरा ख्याल है खुद इस तमाम चीजों को देखते रहे, और इसका तरीका कर क्या है, कैसे हटेगी? SHO झूठ बोल रहा है। SHO के इख्तियार में ये है कि एक एप्लीकेशन उसके सामने आती है और उसके सामने सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं तो उसके ऊपर लिखता है वो, जिसको खास तौर पे कहते हैं वो अपना जिम्नी, और जिम्नी लिखता है कि इसके साथ हुकूमत की कोई ऑथराइजेशन नहीं है और मैं इसको खारिज करता हूं। अच्छा, CRPC SHO को मुकम्मल इख्तियार दे रहा है। लेकिन यहाँ मसला पता है क्या है? ये दोनों को फायदा है ना, नून लीग को भी फायदा है, उनको भी फायदा है, उनके मजे आ रहे हैं, इनको जनाब महंगाई का कोई पूछ नहीं रहा, ये दोनों को फायदा है। इसलिए तो कैबिनेट में जो डिस्कशन हुई है, आधी कैबिनेट ने कहा था इसको चलाओ, आधी कैबिनेट ने कहा था नहीं चलाओ, शोर शर मचा हुआ है। SHO को मुकम्मल इख्तियार है एक FIR जो है उसको खारिज करने का। जिम्नी डालेगा, उसके साथ ततम्मा लगाएगा और कहेगा ये FIR झूठी है क्योंकि इसके पीछे गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन नहीं आए, खत्म। लेकिन इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ये FIR वापस होती हुई नजर आ रही है, आप ये कहेंगे? मेरा ख्याल है नहीं करेंगे सर, मजा आ रहा है। अच्छा, मजा आ रहा है, स्टेज गर्म है, जुगते चल रही हैं, दोनों तरफ जुगते चल रही हैं, ना उनके पास कहने को कुछ है ना इनके पास कहने को कुछ है। चलें जी, बहुत देखते हैं जी क्या होता क्या है। या साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि इस बार फिर एक बार कोरोना जो है वो फैलता चला जा रहा है और हमारी संजीदगी का आखिर आलम क्या है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है PKLI के बानी डॉक्टर सईद साहब ने, और ख़ास तौर पे हमने उनको मदऊ किया है कि जिस तरीके से कोरोना फिर लौट कर आ रहा है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान सामने आया
کہ موسم سرما میں اس کے وار زیادہ ہو سکتے ہیں. اس تمام تر صورتحال کا تجزیہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے رائے بھی پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ کرونا جو ہے سردی گرمی بھی دیکھتا ہے, نہیں دیکھتا, اور یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ موسم سرما کے اندر اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے, یہ اس بات میں کوئی حقیقت نظر آ رہی؟ دیکھیں, یہ ایک نوول وائرس ہے جس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز ابھی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وائرس کا جو ابتدائی حملہ ہوا وہ نومبر دسمبر 2019 میں ہوا, اسی جیسے کووڈ-19 کہتے ہیں, جس میں چائنا میں شدید سردی تھی. تو اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی فیملی آف وائرسز ہیں, کرونا ہو گیا, انفلوئنزا وائرسز ہو گئے, یہ سارے کے سارے ونٹر کی سیزن میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. Having said that, یہ کہنا کہ ایکچولی کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو صرف ٹائم بتائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس ساری بات کی جو ٹیک ہوم میسج ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک اور پینڈیمک یا ایپیڈیمک پاکستان میں برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا اس لاسٹ ایپیسوڈ سے جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے, اور الحمدللہ بہت کچھ سیکھا ہے, ابھی بھی ہم بہت سی چیزیں نہیں جانتے لیکن بہت سی چیزیں جانتے ہیں. ہم وی آر مچ مور ایبل ناؤ کمپیئر ٹو واٹ وی ور ان مارچ آف 2020. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمارے سسٹمز بہت اسٹرینتھن ہو گئے ہیں, ہماری لیبس بن گئی ہیں, NCOC کا ایک اچھا نظام ہے جو کہ چیزوں کو اوور سی کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں, لیکن ابھی بہت کچھ کام باقی ہے. لیکن اس میں جو سب سے سیڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا, اور جو ماسک پہننے کا جو پروسیس تھا, جو اس وقت جو دنیا میں ڈیٹا آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ صرف ماسک ہی پہن لینا اور کچھ بھی نہ کریں تو 80 سے 95% تک بیماری کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے, یہ یاد رکھیے کہ ہمارے پاس نہ کوئی ویکسین ہے, نہ کوئی ایکچولی افیکٹو گولی یا انجیکشن ہے. ابھی جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ ساری تقریباً ایکسپیریمنٹل فیزز میں ہیں. تو لہٰذا جو واحد ایک طریقہ اس بیماری سے بچنے کا ہے وہ ہے پبلک ہیلتھ میجرز, ڈسٹینسنگ, سوشل ڈسٹینسنگ, ہائیجینک پریکٹسز, ہاتھ کا دھونا, اور سب سے امپورٹنٹ ماسک کا پہننا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے. پھر اب جو یہ سسٹم ہم نے بنا لیے ہیں, لیبس بن گئی ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ بالکل مجھے وہ مارچ کے دن یاد آ رہے ہیں جب 10 کیسز, 15 کیسز, 20 کیسز, پھر 100 کیسز, پھر 200 کیسز, تو ہم اسی فیز میں دوبارہ جا رہے ہیں. تو اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے کہ بہت ایگریسو ٹیسٹنگ کرے اور لوگوں کو ٹریس کرے جو بیماری پھیلا سکتے ہیں, ان کو وہاں پہ کوارنٹین کرے اسمارٹ طریقے سے, اور اس طرح سے بیماری کو پھیلنے نہ دے. تو یہ ایک بڑا ریئل تھریٹ ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں دیکھیں. جی, اور یہ سر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وائرس کے اندر ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وائرس کا جو سیکنڈ اکرنس ہوتی ہے نارملی یہ شیپ تبدیل کر کے آ رہا ہوتا ہے, کہ ظاہر بات ہے کہ وہ امیونٹی فائٹ سے ذرا سا مختلف کلرز تک تبدیل کر لیتا ہے, تو اس کی سمٹمٹالوجی بھی تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا سا بتا دیجیے گا کہ کون سے ایسے مختلف سمٹمز آئیں گے جن سے یہ صورتحال ہو سکتی ہے اس طرح کی. اچھا, اس میں یہ ضرور ہے کہ اپنی شیپ چینج کر سکتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی وہ سمٹمٹالوجی چینج کرے گا. اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مائلڈ ہو سکتی ہے ڈیزیز, سیویئر ڈیزیز ہو سکتی ہے, لیکن بائی اینڈ لارج تقریباً وہی سمٹمز ہوں گے. لہٰذا ہمیں ایکسٹریملی ہائی الرٹ پہ رہنا ہوگا اور ہمیں اپنے سسٹمز کو انیبل رکھنا ہوگا. خاص طور پہ اس پوائنٹ پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ پھر ہم ہسپتالوں کے چکر میں مرض کو اتنا بڑھنے دیں کہ ہسپتال ہمارے اوور ویلم ہو جائیں. تو اس وقت جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ ہماری سب کی یہ ہے کہ ہم پریونشن کی طرف جائیں, ماسک لگائیں, ڈسٹینسنگ کریں, ڈسپلن کو فالو کریں. اور یہ سب یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کا کام صرف تلقین کرنا نہیں ہوتا. آپ تو ماشاءاللہ ساری زندگی آپ نے حکومت میں گزار دی. مطلب حکومت کا کام لا کو انفورس کرنا ہوتا ہے, لوگوں کی جانیں بچانا ہوتا ہے. حکومت کا کام جو گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے اس پہ عمل کروانا ہوتا ہے. اور آبویسلی اس کا پہلا اسٹیپ پیار محبت سے, اس کے بعد کچھ جرمانے, اور ورڈز کم ٹو ورڈز, پھر آپ ان کو پکڑ کے جیل میں بند کریں جو لوگ قانون شکنی کرتے. تو یہی چیز یہاں پہ بھی ہونی چاہیے. ہمیں اب پھر دوبارہ اس سائیکل کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ لوگ ہوا میں اڑا رہے ہیں حکومت کی بات کو اور بیماری پھیل رہی ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک بھارت کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پہ تو چیز قابو میں آ ہی نہیں رہی. اگر حالات اور موسم کا بھی کمپیئر کریں تو ہمارے ہاں اور ان کا تقریباً ایک جیسے حالات ہیں. تو پھر پاکستان کے اوپر اللہ کی خاص رحمت رہی ہے کہ ہم اس طریقے سے اس کا شکار نہیں ہوئے بیماری کا. آپ اس میں کیا فیکٹر سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایج گروپ والی بات ہے یا ہم نے بہت زیادہ ایسے سٹیپس لیے کہ جس کی وجہ سے ہم اس سے محفوظ رہے؟
دیکھیے یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے ہم محفوظ رہے. یعنی اس میں اگر کوئی آدمی کریڈٹ لینا چاہتا ہے تو ضرور کریڈٹ لے. ہمیں گورنمنٹ نے کام کیا ہے, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لوگوں نے جہاں جہاں کام کیا اس کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ایز اے سائنٹسٹ میں کمپلیٹلی سرپرائزڈ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرمسجود ہوں کہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ جو ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز کا دیکھیں نا, ایج گروپ بھی ہمارے بڑے سملر ہیں نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ. بنگلہ دیش کو دیکھ لیں تو وہ سملر, لیکن ہمارا پر ملین مورٹیلٹی بھی کم ہے, ڈیتھ بھی کم ہے, اور موربیڈٹی بھی کم ہے, اور انفیکشن ریٹ بھی کم ہے. تو یہ سوائے اللہ کے احسان کے. اچھا, اس میں جو اسی بہانے ایک NCOC بن گئی ہے جو ایک بہت اسٹرانگ مانیٹر سیل ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ یہ اس چیز کو چلائیں. مطلب یہ نہ ہو کہ آج کے بعد وہ ختم ہو جائے جب یہ کووڈ ختم ہو جائے. کیونکہ پاکستان کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ اس قسم کا ایک بہت اسٹرانگ سرویلنس کا نظام ہو جو اس قسم کی ایپیڈیمکس کو آنے سے پہلے ہی پریمپٹ کرے, ایک سسٹم بنے اور بیماریوں کو ٹائملی فیشن میں کنٹرول کیا جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور یہ صاحب یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ایک تسلسل بنا ہوا ہے, کہیں پہ ہم سست نہ پڑ جائیں, کہیں پہ ہم کوتاہی کا شکار نہ ہوں. بڑی اچھی باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے. آپ بھی آخری نوٹ اس میں کچھ اضافہ کریں اور اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جس میں سب سے اہم بات یہ کی ہے نا, وہ یہ کیا انہوں نے کہ عوام کے اندر نا وہ اس طرح کی اویئرنیس شاید نہیں آئی, واپس ریلیکس ہوئے ہوئے ہیں. کل میں کیا ہوا تھا اس کراؤڈڈ جگہ کے اندر, تو ایک خاتون جو تھی وہ کہہ رہی تھی یار تم ماسک پہن لو پھر تم بعد میں ماتم کرتے پھرو گے. تو اس کے ساتھ وہ کندھے اچکا کے کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوتا جی, کچھ نہیں ہوتا جی. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے نا کہ جیسے ہم کو اللہ نے ایک دفعہ جو ہے وہ نہیں پکڑا, ہم پہ کرم کر دیا, ہم پہ رحم کر دیا, تو ہم شاید دوبارہ ہم نے نہیں. یہ پبلک اویئرنیس کی مستقل کمپین جو ہے انشاءاللہ شروع ہونی چاہیے. بالکل جی, کمپین جاری رکھنی چاہیے, احتیاط جاری رکھیں. احتیاط کریں گے تو اس بیماری سے ہم خود بھی بچ سکتے ہیں, اپنے پیاروں کو بھی بچا سکتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.